प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। मुझे मुआफ कर देना। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। मुझे मुआफ कर देना। दिलचस्प कहानी। लेखक उम्मे ईमान काजी। वो किसी मूरत की तरह खामोश दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी थी, जहां से अभी कुछ देर पहले ही वो बाहर गया था। चीख चिल्लाकर अपने इरादे उस पर साफ करके अपने दिल में उसकी इज्जत क्या है ये बताकर तभी से वो बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी। आज का दिन उसके लिए एक ऐसी खुशी लेकर आया था जिसका कोई अंत नहीं था। वो अपनी किस्मत पर खुश हो गई थी। जब जब ये सोचा था कि वो मगरूर बंदा उसी का होने वाला है जिसको अपना बनाने और जिसका खुद होने की ख्वाहिश उसके दिल में छुपी थी और जिसे वह खुद से भी जाहिर करने से डरती थी, जिसे खुदा ने बिन मांगे उसकी झोली में डाल दिया था। उसने अपना अंग अंग उसके लिए सजाया था और वो उसका इंतजार पलके बिछाए कर रही थी। फिर जब वो आया, उसका दिल जैसे कानों में धड़कने लगा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जैसे कोई बम फटा हो और उसके हमसफर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसे अपनी औकात और हैसियत याद करा गए थे। सफेद पड़ते चेहरे और कपकपाते होठों से उसने अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा था, मगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ अपनी सुनाकर उसके जज्बात को अपने पैरों तले कुचलकर जा चुका था। अगला दृश्य। जलाल अहमद की रजिया से शादी उनके माँ बाप की जिद का नतीजा थी, जो कि उनकी अम्मा की भतीजी और अब्बा की भांजी थी। अनपढ़ रजिया मामूली शक्ल व सूरत की थी, मगर अब्बा अम्मा के नजदीक वो जलाल के जैसे ही अहमियत रखती थी। एक तो उसका करीबी रिश्ता, फिर पूरी जायदाद की इकलौती और अकेली वारिस थी रजिया, जबकि MA पास जलाल को रजिया और उसकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली खूबसूरत सी शकीला का चाहने वाला था, मगर माँ बाप की रिवायती हक न बख्शने वाली धमकी और अम्मा का 3 दिन तक खाना ना खाना रंग ले आया और जलाल को रजिया से ब्याह कर लेना पड़ा। मगर रजिया कभी भी जलाल के दिल तक न पहुंच सकी। शहीर हसन की पैदाइश तक भी वे दोनों नदी के 2 किनारों की तरह थे, जो साथ साथ तो चल रहे थे मगर दोनों में मोहब्बत न होने के बराबर थी। कम बातें करने वाली रजिया ने शौहर का ऐसा रवैया देखा तो उसने शहीर हसन को ही अपनी जिंदगी बना लिया। शहीर हसन 6 साल का हुआ तो जलाल अहमद और रजिया के माँ बाप हज के दौरान होने वाली भगदड़ का शिकार हो गए और अपने प्यारों के मरने के सिर्फ 3 माह के बाद जलाल अहमद शकीला को ब्याह कर ले आए और रजिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
حقیقت میں اس عورت کی جگہ یہ ہے جہاں آج تم کھڑی ہو. اس کا یہیں آنا طے تھا. یہ میرا اس سے وعدہ تھا جو میں نے آج پورا کر دیا. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم جا سکتی ہو میرے بیٹے کو لیے بغیر. اس شخص کو اس وقت نہ تو اس عورت کی آنکھوں میں اپنی کم حیثیتی پر بہتا پانی نظر آیا تھا، نہ اپنی اس ناقدری پر اس کا پیلا پڑتا چہرہ، اور نہ ہی اپنے مامو جاد اور پھوپھی جاد کی بے چینی پر لرزتا کانپتا شریر. اسے بس اس بات سے مطلب تھا کہ وہ کون سی حرکت سے اپنی پسندیدہ عورت کو خوش کر سکتا ہے. 6.5 سال کے بچے نے یہ پہلی بار جانا کہ برا عمل کیسے اچھی بھلی شکلوں کو بھی برا کر کے دکھاتا ہے، جیسے اس وقت اسے اپنے باپ اور اپنی سوتیلی ماں کے خوبصورت چہرے میں نظر آ رہا تھا. وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتا اپنی ماں کے پاس آ گیا، جو اس کے باپ کے قدموں میں گری روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کے قدموں کی دھول بن کر گزارنا چاہتی ہے. پتہ نہیں کیوں اس بچے کو ماں کا ایسا گڑ گڑانا پسند نہیں آیا تھا. وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے اٹھنے کے لیے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، ان میں اپنا سارا سامان سمیٹ کر اوپر شفٹ کر لو. ہم جب واپس آئے تو یہ کام ہو چکا ہونا چاہیے. جلال احمد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور اگلے پل شکیلہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر اسے گھر سے باہر لے گیا. یہیں سے شہیر حسن کے دل میں اس کے باپ نے اپنی نفرت کا بیج بویا تھا، جسے بعد میں نفرت کا پانی ان کی بیگم شکیلہ دیتی رہی تھی، جو آج بڑھ کر اپنی جڑیں مضبوط کر کے ایک بڑا درخت بن گیا تھا. اگلا درشیہ. اے اٹھو! اسے جھنجھوڑ کر بے دردی سے جگایا گیا. رات 4 بجے تک تو اس کی باتوں کو سوچ سوچ کر روتی رہی تھی. تب کہیں جا کر نیند نے اکڑے ہوئے جسم، دکھتی آنکھوں اور چکراتے دماغ پر قابو پایا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ دلہن کے کپڑوں میں آڑی ترچھی سی سو گئی تھی. اب ایک دم اٹھنے پر دماغ ایک بار پھر گھوم گیا. سامنے کھڑے خود کو شعلے برساتی نظروں سے تکتے انسان پر نظر پڑتے ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا. وہ بدحواس سی بیڈ سے نیچے اتری. آگے سے مجھے کوئی بات دوبارہ نہ کہنی پڑے، نہ ہی میں اپنی بات کے بعد نہ سننے کا عادی ہوں. ان چیزوں کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں چاہت کے رشتے ہوں، سراہنے والی آنکھ اور دل ہو، جبکہ یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہ ہی میری طرف سے کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت ہے. وہ غور سے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے انداز میں بولا، جلد سے جلد ان بیکار کی باتوں سے چھٹکارا پا کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو. حکم دیتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی. وہ تو ہمیشہ اس کی خاموشی اور اس انداز کو اس کی عادت سمجھتی رہی، مگر وہ تو اس کی نفرت تھی. دوسری عورت کی گرہستی پر اپنے گھر کی بنیاد رکھنے والی شکیلہ کو جلال احمد کی محبت بھی حاصل تھی. اس کے باوجود کچھ اندیشے ہر وقت اس کا جی ہولائے رکھتے. جلال کی پہلی بیوی کو اس نے کبھی کسی قابل نہ جانا تھا کہ اپنی قدر و قیمت جلال کے دل میں کیا تھی. جانتی تھی اس کی آنکھوں کا کانٹا تو جلال کی اولاد تھی، اس کا بیٹا شہیر حسن، جو ظاہر میں چپ چاپ رہتا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت ابھی سے اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی. اوپر والے پورشن میں بھجوا دینے کے باوجود رضیہ کو ان دونوں کے ہر کام کے لیے نیچے آنا پڑتا تھا. رضیہ کی اس گھر اور اپنے شوہر کے دل میں بے قدری دیکھ کر شکیلہ کے دل کو سکون ملتا تھا، اور اس نے رضیہ کو جیسے جوتے کی نوک پر رکھ لیا تھا. ایسے میں اس کے بیٹے کا رویہ شکیلہ کو بڑا کھلتا. جب رضیہ کبھی شکیلہ یا جلال کے کسی کام میں بزی ہوتی، تب وہ لڑکا بھی کبھی ایسا انداز اپنا لیتا، ضد کرتا کہ پہلے اس کا کام کیا جائے. اگلا درشیہ. سنا، کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ شاباش، نہا دھو کر نئے کپڑے پہنو اور تیار ہو جاؤ. یہی دن تو ہوتے ہیں عورت کے سجنے سورنے کے لیے، پھر تو بچوں کے بعد یہ سورنے نکھرنے کی ساری چاہت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس کی ساس ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اور اسے صوفے پر گہری سوچ میں دیکھ کر پیار سے کہا، اور خود آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹانے لگی جنہوں نے کمرے میں اندھیرا پھیلا رکھا تھا. سنا چونک کر سیدھی ہوئی. سجنا سورنا کیسا آنٹی جی؟ آپ کے بیٹے نے جب بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں، پھر یہ سب باتیں تو تب اچھی لگتی ہیں جب دل خوش ہو. وہ دل ہی دل میں ان سے باتیں کر رہی تھی.
बस आंटी, दिल ही नहीं कर रहा तैयार होने को। मैं बस बाहर आ ही रही थी। आज मुझे आपसे बिरयानी बनाना सीखनी है। वो जबरदस्ती खुद को फ्रेश जाहिर करती हुई बोली। ये न बताया कि आपके लाडले का हुक्म है कि आइंदा अगर उसकी माँ घर का कोई काम करती नजर आई तो उसकी खैर नहीं है, और खबरदार जो बन ठन कर घूमती फिरती नजर आई। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके बेडरूम की कोई भी बात बाहर गई तो वो दिन उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। ये आखिरी बात याद आते ही सना थर्रा उठी और अपनी सास का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। वो अरे अरे करती रह गई। ये क्या बात हुई बेटा? सजना संवरना औरत का हक है, और इन दिनों का सजना तो औरत की खुशी को जाहिर करता है। काम का क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है। कहने को मेरी इकलौती बहू हो तुम। मैं तो 1 साल तुम्हें किचन में भी ना घुसने दूं। चलो शाबाश, पहले खूब अच्छी तरह तैयार होकर मुझे दिखाओ, फिर एक चक्कर नीचे खाला के पास लगाओ। तीसरा दिन है, तुमने एक दफा भी झांक कर नहीं देखा वहाँ। उनकी इस नई ख्वाहिश ने सना की जान निकाल ली। नीचे जाने पर तो साहब बहादुर का ऑर्डर याद आया। उसकी आंखें खौफ से उबल पड़ी। उसने कहा था, जितना नीचे वालों से दूर रहोगी उतना तुम्हारे हक में अच्छा होगा। एक बार नीचे गई तो फिर ऊपर आने की सोचना भी नहीं। नहीं, चीखती आवाज उसके हलक से निकली, जिसने उसके साथ साथ उसकी सास को भी डरा दिया। नहीं नहीं, मैंने नीचे नहीं जाना। मैं अभी आपको तैयार होकर दिखाती हूँ, फिर आप और मैं मिलकर पहले थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर मिलकर किचन में जाएंगे। तेजी से कहती वह उनको हैरान परेशान छोड़कर अपने कमरे में भाग गई। ये शादी के बाद सना कुछ अजीब हरकतें नहीं करने लगी? बताओ भला, नीचे नहीं जाना और खाला साहिबा समझेंगी कि मैंने मना किया है। खुद की इतनी ऊंची नाक कि एक बार भी मुड़कर बच्ची की खबर नहीं ली। वो बड़बड़ाते हुए छोटी छोटी बिखरी चीजें समेटने लगी। अगला दृश्य। इंसान ज्यादती और जुल्म करके भूल जाता है, मगर वो खुदा जो अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता है, उसके पास इंसान की नीयत के मुताबिक फल मौजूद है, जिसे वो अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक इंसान को दान करता है। बहुत ख्वाहिश के बावजूद शकीला बेगम के यहाँ औलाद नहीं हो सकी। डॉक्टरों से लेकर फकीरों के दरवाजे सब आजमा के देख लिए, मगर उनके नसीब में बेऔलादी का दुख सहना पड़ा। इस नाकामी को भी शकीला बेगम ने रजिया के खाते में लिख करके खुद बैर तो बांधा, जो हफ्ते में 1 आध दफा जलाल पता नहीं खौफे खुदा की वजह से ऊपर जाते थे, वो भी बंद करवा दिया। बहुत बनती है वो आपकी चहेती, जिसे मेरा दिल जलाने को आपने मेरे सर पर चढ़ा रखा है। आज तक उसने दिल से कबूल नहीं किया, और अब की बार जब मैंने हिसाब करवाया है तो उसमें इसी का नाम आया है कि काला जादू करा रखा है इसने। वैसे भी पढ़ी लिखी तो कुछ नहीं है, नामुराद जो किसी गुनाह सबाब का पता हो। पढ़ी लिखी शकीला ने ऐसे दिलगीर अंदाज में वावेला किया कि रजिया पर हाथ उठाना ही पड़ा था जलाल को। आखिर को चहीती बेगम को इतना बड़ा सदमा दिया था रजिया ने, और वो जो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, गाल पर हाथ रखे चुपचाप देखती रह गई। शुक्र है शहीर हसन घर पर नहीं था, वरना न जाने क्या हो जाता। वैसे भी उम्र और वक्त के साथ वो बोलने लगा था। बाप जब बुलाते तो वो नीचे जाने का नाम ही न लेता। अगर कभी मोहब्बत से मजबूर ऊपर आते तो उठकर या तो कमरे में बंद हो जाता या फिर बाहर निकल जाता। इस बात को शकीला अपने रंग में कहती, देखा अब आ गया ना मेरी बात का यकीन तुम्हें जलाल, कि तुम्हारी बेगम साहिबा सिर्फ जबान की कम बोलने वाली है और शक्ल की भोली है, मगर करतूतों में तो पूरी है ना। आपकी औलाद को आपसे अलग कर रखी है कमबख्त। मुझसे तो चलो खुदा वास्ते का बैर है दोनों माँ बेटे को। आप तो बाप हैं उसके, मगर सलाम तक नहीं करता। आज कम उम्री में ये तेवर है उसके, कल आपका गिरबान पकड़ेगा। मुझे तो हाथ पकड़कर घर से निकाल देना है इसने। मगरमच्छ के आंसू बहाकर शकीला ने एक नफरत भरी फजा को बाप और बेटे के बीच हवा दी थी। अगला दृश्य। 5 दिन बुरी तरह बुखार में फूकने के बाद उनको बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बेमुरब्बत लोगों में जाकर वो भी ऐसी हो गई है, वरना खाला की सूरत देखे बगैर दिन नहीं गुजरता था उस लड़की का। मुझे ही जाकर खैरियत लेनी चाहिए। सोचते हुए वो आज बहुत दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर पहुंचकर जो मंजर नजर आया वो दिल को हिला गया। छोटी सी टेबल के बीच दोनों माँ बेटे नाश्ता करते कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों चुप हो गए, जबकि सामने किचन के दरवाजे से गर्म पराठे लाती सना ठिठक गई। अरे आए ना आप,
رک کیوں گئیں؟ ان کے سلام کے جواب میں سنا کی ساس اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے خوشامد سے بولی، جبکہ ان کے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ نہ تو ان کے سلام کا جواب دیا، نہ ہی اپنی ماں کی طرح محبت دکھائی، بلکہ الٹا ماتھے پر بل ہی پڑ گئے تھے اس کے۔ شادی کے بعد لڑکیاں پیا کو پا کر ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، سنا تو تھا مگر اب تو دیکھ بھی لیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سنا سے باتیں کرنے لگی۔ یہ ڈرامہ تو چلتا رہے گا، تم چل کر میرے کپڑے پریس کرو، فوراً مجھے نکلنا ہے آفس کے لیے، اور جوتے بھی اچھے سے پالش کر دو۔ وہ خنخار کر اٹھا اور اپنی خالہ کے آگے ناشتہ رکھتی سنا سے بولا، جی وہ میں نے آپ کے 3-4 سوٹ کل پریس کر دیے تھے اور آج کے لیے کپڑے نکال کر رکھائی ہوں، شاید آپ نے دیکھا نہیں۔ سنا کو خالہ کے سامنے اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ وہ گھبرا کر بولی تھی، جبکہ خالہ نے اس کے اس انداز پر سنا کی ساس کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی بوکھلا گئیں۔ ہاں بیٹا، تم نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کپڑے تیار ہیں۔ وہ ویسے بھی جب سے شادی ہوئی تھی بیٹے کے تیور دیکھ کر الجھن میں تھی۔ سنا ان کی اپنی پسند تھی، اپنی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کی تھی اس نے، پھر وہ ایسا رویہ کیوں اپنا رہا تھا؟ امی آپ بیٹھے آرام سے، اس نے نرمی سے ماں کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اور تم نے سنا نہیں کہ مجھے بلو سوٹ ابھی کے ابھی پریس کیا ہوا چاہیے جو تم نے کل دھویا تھا، اور تم ابھی تک کھڑی منہ تک رہی ہو؟ 1000 بار کہا ہے کہ مجھے عورت کا مرد کے آگے زبان چلانا پسند نہیں ہے۔ وہ چلا گیا تو سنا تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ اس لیے تمہارا بیٹا میری بچی کو بیاہ کے لایا تھا کہ اس پر ظلم کر سکے؟ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور اپنا رویہ دیکھا ہے اس نے؟ خالہ اپنی عادت کے مطابق صبر نہ کر سکی اور تن کر بولی۔ سنا کے پیچھے چلتا وہ مڑ کر واپس ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ آپ کی سنا کی زندگی تو اب ایسے ہی گزرنے والی ہے، اسے خوشی سمجھیں یا غم، ہاں اگر نہیں منظور تو پھر آپ اپنی سنا کو واپس لے جا سکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس نے یہ بات کہی، ایسے کہ اس کے لہجے کی سردی ان دونوں کے اندر تک اتر گئی۔ خالہ اور امی دونوں ساکت رہ گئی۔ نہیں ایسا کچھ مت کرنا، میں چلتی ہوں۔ خالہ ہکلاتی ہوئی اٹھی اور دوبارہ سے سیڑھیاں پار کر گئی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے ہو گئے ہو تم تو ایسے کبھی نہیں تھے، تم تو بہت اچھے فرما بردار عدل و آداب رکھنے والے بچے ہو۔ امی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا کسی سے ایسا رویہ رکھ سکتا ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ نرمی سے اپنے چہرے سے ہٹائے، انہیں آنکھوں سے لگا کر پھر چوما اور پھر چھوڑ دیا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں امی، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن میری کچھ الجھنے سلجھنے تک آپ خاموشی سے صرف دیکھیں گی، بولیں گی یا روکے ٹوکیں گی نہیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلے آپ جا کر بہو کو دیکھیے کہ میرے کپڑے تیار ہوئے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں آفس شاید ہی پہنچ سکوں۔ اس نے اتنی جلدی مچائی کہ امی کو اس کے کمرے کی طرف جانا پڑا، حالانکہ آج وہ اس کے ایسے رویے کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اگلا درشیہ، اس کے میٹرک میں بہترین رزلٹ کی خبر سے جلال بہت خوش ہوئے اور بہت ساری مٹھائی کے ساتھ اوپر آئے تھے۔ شہیر حسن نے کہیں باہر جانے یا کمرے میں بند ہونے کے بجائے خود پر گھمنڈ کی چادر چڑھائے رکھی تھی۔ پھر جب جلال نے اسے گلے لگا کر سر پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تھا، کسی قسم کی کوئی گرمجوشی نہ دکھائی۔ آپ کو ہی جلدی تھی اوپر آ کر بیٹے کی خوشی میں شریک ہونے کی، جس کی کامیابی کی خبر بھی آپ کو لوگوں نے دی، اور اس کا رویہ بتا رہا ہے کہ اسے آپ کا یہاں آنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ ان کی خوشیاں منانے کو یہ دونوں ماں بیٹے ہی کافی ہیں۔ شکیلہ بیگم جو ساتھ ہی تھی، شہیر کا رویہ ایک بار پھر ان باپ بیٹے کے بیچ نفرت بھری دیوار کو اور اونچا کرنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں اور شہیر بتانے آنے ہی والے تھے، سدا کی طرح ڈرپوک رضیہ بیگم نے گھبرا کر کہا، جبکہ شہیر حسن اب نہ تو بچہ تھا نہ ہی باپ کی گرج میں آنے والا تھا، جو جب شکیلہ کے کہنے پر آ کر رضیہ پر چیختے تو ماں کی گود میں دبک جایا کرتا تھا۔ امی کی ضرور ایسی کوئی خواہش ہوگی، مگر میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی تھی کسی کو بھی بتانے والی۔ میری دیکھ ریکھ میں انہی کا ہاتھ ہے، تو میری خوشیوں پر حق بھی انہی کا ہوا نا۔ اس نے سخت نظروں سے شکیلہ بیگم کو گھورا، جو چاہتی ہی یہی تھی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہ کریں۔
میری باتوں پر تو یقین نہیں آتا آپ کو. اب دیکھ لیا نا, جس اولاد کو ہمیشہ سونے کا نوالا کھلایا وہ کیسے منہ کو آ رہا ہے. اف, ہر بات میں تمہارا بولنا ضروری نہیں. زندگی میں پہلی بار جلال احمد نے جھنجھلا کر شکیلہ بیگم کو ٹوک دیا. وہ منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی. جلال نے ایک لفافہ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا. یہ کچھ رقم رکھ لو بیٹا, اب تم نے کالج جانا ہے تو کافی رقم کی ضرورت ہوگی. رضیہ تو شوہر کی اتنی مہربانی پر خوش ہو گئی, جبکہ شکیلہ بیگم کے منہ کا مزہ بری طرح بگڑ گیا. حسن کچھ دیر ٹیبل پر پڑے لفافے کو دیکھتا رہا, پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا. کیا تھا اس کی نظروں میں کہ جلال تاب نہ لا سکے اور نظریں جھکا لی. پھر کھڑے ہو گئے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں, پھر آئیں گے. تم بھی نیچے کا چکر لگا لیا کرو. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے. اپنی رقم اٹھا لے جائیے جلال صاحب. اس کی بات اور انداز پر جلال صاحب کو جیسے 400 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا. جب سے یہ عظیم خاتون آپ کی زندگی میں آئی ہیں اور آپ نے رشتے ناتے حقوق فرائض بھول کر صرف انہی کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کرنا شروع کی تھی, ہم نے تب سے ہی آپ کی مہربانیوں کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا. آخر کو ہمارے خرچ کی رقم آپ اپنی بیگم صاحبہ کو دیتے تھے کہ پہنچا دی جائے, یہ پتا کہ بغیر کی وہ رقم کہاں گئی, حقداروں تک پہنچی کہ نہیں. وہ اپنے انداز میں ہنسا. اچانک بات کھل جانے پر شکیلہ بیگم بگلے جھانکنے لگی. حساب کے کھاتے تو مت کھولے جلال صاحب, خود سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے. بہت چھوٹی عمر میں ٹیوشن پڑھا کر میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھانا سیکھ گیا تھا. ارے ہمارا حق تو ایک طرف میری ماں کو تو گھر کی نوکرانی سمجھ کر بھی آپ نے کبھی ان کے کام کی مزدوری تک نہیں دی. آخر کو صبح نیچے جاتی تو شام کے وقت سارے کام نپٹا کر ہی آتی تھی آپ کے. اس کی زبان سے جیسے شعلے نکل رہے تھے, مگر لہجہ سیدھا تھا. جلال صاحب پر تو گشتی تاری تھی کہ ان کی اکلوتی اولاد ان سے اتنا دور ہو گئی کہ اسے ان کو باپ بننا بھی گوارا نہیں تھا. نام لیا تھا ان کا. بہرحال آج سے میں یہ سلسلہ بھی ختم کرتا ہوں. میری ماں آپ کی بیگم کی خدمت کرنے ہرگز نہیں جائیں گی. جاتے ہوئے اپنی رقم اٹھا لے جائیے گا. آخر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کی آواز بھرا گئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلا دೃಶ್ಯ. خالہ تو جب سے ثنا کے یہاں سے آئی ہیں خون کے گھوٹ پیے جا رہی تھی. شوہر جو باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے تو تیر کی طرح ان کی طرف لپکی. ارے لاوارث سمجھ لیا ہے کیا میری بھانجی کو؟ وہ کچھ بھی کرے گا اور ثنا کی خالہ خاموش رہے گی تو یہ بھول ہے اس کی. ابھی کے ابھی چلیں اور خبر لیں اس کی. آپ کی خاموشی اور شیر بنا رہی ہے. وہ زور زور سے بولی. اس قدر ہانپ گئیں, پھر اپنا ثنا کے گھر جانا اور اس کے شوہر کا رویہ بڑھا چڑھا کر بتا دیا. میرے خیال میں مجھے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. دوسرے ساری دنیا کی بیویاں ہی شوہروں کے کام کرتی ہیں. اگر اس نے اپنی بیوی کو کپڑے پریس کرنے کو کہہ دیا تو؟ بیزاری سے کہہ کر انہوں نے پیپر اٹھا لیا. ان کی لاپرواہی دیکھ کر وہ جل ہی گئی. ٹھیک ہے, جو کروں گی میں ہی کروں گی. میری بچی کو لاوارث سمجھ رکھا ہے اس ظالم نے. اس کے ماں باپ مر گئے تو کیا ہوا, خالہ تو زندہ ہے ابھی. خالہ چیزیں یہاں وہاں پٹک کر اپنا غصہ ان پر نکالنے لگی. اگلا دೃಶ್ಯ. کچن کو سمیٹ کر اس نے دودھ گلاس میں ڈالا اور اپنے کمرے میں آ گئی, جہاں وہ لیپ ٹاپ سے الجھا ملا. ثنا نے گلاس خاموشی سے جا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود جا کر خاموشی سے سائڈ میں پڑے اس صوفے پر بیٹھ گئی جہاں پہلے دن اس کا بسیرا تھا. اس پر نظریں جمائے نہ جانے کب دماغ ادھر ادھر بھٹکتا کچھ عرصہ پیچھے چلا گیا. اگلا دೃಶ್ಯ. اس کی خالہ کب ان کے گھر آئی اسے کچھ یاد نہیں تھا. ہاں, ہوش سنبھالنے پر خالہ کو اپنے یہاں ہی دیکھا تھا کہ نانا نانی کے مرنے کے بعد اس کی امی نے بہن کو اپنے گھر رکھ لیا. ابو کی خواہش تھی کہ خالہ کی شادی ان کے بھائی کے ساتھ ہو. امی اور خالہ بھی رضامند تھے, مگر اچانک ہی خالہ کو اپنے دفتر میں کوئی صاحب پسند آ گئے تو خالہ نے کسی کو بتائے بنا کورٹ میرج کر لی اور امی ابو کی ناراضگی پر وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئیں. نہ تو پھر اس گھر میں خالہ کا پھر کبھی ذکر ہوا اور نہ خالہ نے دوبارہ مڑ کر ان سب کی خبر لی. کئی سال گزرنے کے بعد خالہ ایک بار امی کو بازار میں ملی. وہیں دونوں بہنیں خوب جذباتی ہوئیں. خالہ نے معافی مانگی تو امی نے انہیں معاف کر دیا. پھر یہ معافی خالہ پر ان کے گھر کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے تھے. ابو مگر خالہ سے اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے.
پھر بھی خالہ کبھی کبھار آ جاتی. اماں اور ابا بھی خالہ کے گھر جاتے تھے. ایک بار جب وہ خالہ کے گھر آئی تھی اسے گھر کھلا ملا تھا مگر گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. خالہ کے نمبر پر کال کرنے پر پتا چلا کہ وہ اپنے اوپر والے پورشن میں خالہ کی سوتن اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں اور خالہ کے شوہر کی جب طبیعت خراب ہو گئی تو خالہ کو بھی جانا پڑا. خالہ کی سوتن بہت نرم اور سنجیدہ عورت تھی, ستی ساوتری قسم کی. وہ جتنی بھی دیر وہاں رہی تھی اس نے اس عورت کو اپنے شوہر کے آس پاس منڈراتے ہوئے دیکھا تھا, جبکہ خالہ لگاتار ان پر طنز کس رہی تھی. اسے یہ بات بری لگی تھی. پھر اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا سنجیدہ مزاج سا خالو کا بیٹا, جس کا رویہ اسے سب کے ساتھ عجیب سا لگا تھا. وہ کسی کو بھی ملے یا سلام کیے بنا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اس کی ماں بیکار میں سب کو بتاتی رہی تھی کہ وہ چونکہ آفس سے تھکا رہا آیا ہے تو اس لیے کسی سے بات چیت نہیں کی. خالو چپ چاپ لیٹے رہے تھے جبکہ خالہ ان کی یہ بات پر ہنکار کر گئی تھی. پھر سنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آئی تھی. اگلا درشیہ. سوچو سے باہر نکل کر لائٹ آف کرو, مجھے سونا ہے. اس نے اس کے کان کے پاس آ کر اتنی زور سے کہا تھا کہ سنا جو خیالوں میں نہ جانے کتنی دور نکل گئی تھی ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی. اف, کان کے پردے فاڑنے ہیں کیا میرے؟ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے یہ بات. وہ خفا ہو کر اٹھ گئی. دل ابھی تک تیز تیز دھڑک رہا تھا. 3 دفعہ شرافت سے ہی کہا تھا مگر کانوں میں تو ناک تک میل بھری تھی جسے نکالنا ضروری تھا. اپنی تکیا سیدھا کرتے اس نے اطمینان سے کہا. سنا لائٹ آف کر کے صوفے پر آ بیٹھی. نائٹ بلب میں شاید آرام سے بات کر سکوں اس سے, اس نے سوچا اور گلا صاف کرتے ہوئے بات کرنے کے لیے ٹاپک تلاش کرنے لگی, اس سے پہلے کہ وہ نیند میں چلا جائے. وہ سنے اس کی جھجکتی ہوئی آواز نے تیزی سے شوہر کے کانوں تک کا سفر طے کیا. شہیر حسن کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں. کہو مگر جلدی میں, ویسے بھی عورتوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. عورت؟ سنا بڑبڑائی. میں آپ کی بیوی ہوں شہیر, جسے بہت سے لوگوں کے بیچ گواہ بنا کر لے آئے ہیں. اب کہ اس نے بھرائی آواز میں کہا, مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جس شہیر کو میں شادی سے پہلے جانتی تھی اب وہ ہیں یا جس اجنبی شخص کے ساتھ میں گزرے 21 دنوں سے رہ رہی ہوں وہ حقیقت ہے آپ کی؟ اور اگر یہ حقیقت ہے آپ کی مجھ سے بیزاری, میری بےعزتی خصوصاً دوسروں کے سامنے, تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی. شہیر حسن کے دل میں صرف ایک پل کو ملال جاگا تھا مگر اگلے ہی پل ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی. میں نے تمہیں اتنا حق دیا ہی نہیں کہ تم میرے معاملے میں دخل اندازی کر سکو. تم سے شادی میری ماں کی خواہش تھی اور اپنی ماں کا ہر حکم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. مگر تمہیں یہ زندگی پسند نہیں ہے تو واپس اپنی خالہ کے پاس جا سکتی ہو, مجھے ویسے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے یہ کہہ کر تکیا منہ پر رکھ لیا, جیسے بات ہی ختم کر دی اور سنا اس قدر بے عزتی پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی. آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے. اس کی آنکھیں اور دل بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتا تھا. اگلا درشیہ. امی اور ابو کی موت کے بعد جب خالہ مستقل اپنے پاس اسے لے آئی تھی تو کتنا عرصہ ہی زندگی غم کا شکار رہی تھی. پھر جیسے جیسے وقت گزرتے گئے اسے بھولنے میں مدد دیتے رہے. پھر جیسے ہی وہ اپنی روٹین کی طرف لوٹی تھی پھر زندگی میں خالہ کی سوتن سے بہت امپریس ہوئی تھی. چپ چاپ کام میں بزی رہنے والی وہ سنجیدہ سی عورت جن کا بیٹا بہت اکھڑ اور بدمزاج تھا کہ 1-2 بار خالہ کے کہنے پر اسے رضیہ بیگم کو بلانے جانا پڑا تھا. ایک بار تو وہ سو رہا تھا, دوسری بار جب اس نے خالہ کا پیغام آنٹی کو دیا تھا بیسن پر منہ دھوتا وہ تیر کی تیزی سے اس تک آیا تھا. کیوں, کس لیے آئے میری ماں؟ جا کر کہہ دو اپنی خالہ سے کہ ان کی مفت کی نوکری کے دن ختم ہو گئے ہیں. اب آئندہ تم یہ پیغام لے کر آئی تو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دوں گا تمہیں. نہ یہ آج آ رہی ہیں نہ آگے کبھی آئیں گی, جو کرنا ہے کر لیں نیچے والے. وہ غصے سے بولا تھا کہ سنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی امی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ بچی بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ بولتی رہ گئی تھی مگر اس کے بس میں اس سے زیادہ ضبط نہیں تھا. دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی تھی اور آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی. خالہ پوچھتی رہ گئی
کہ رضیہ کو بلانے گئی تھی. کیا ہوا؟ مگر وہ کمرہ بند کر کے روتی رہی. اس کے دل کو وہ اچھا لگنے والا وہ شخص جس کے انداز اور غصے سے وہ بے حد گھبرائی تھی، اس کا ایسا انداز بھلا کیسے سہتی؟ اس لیے خالہ سے ذکر تک نہ کیا تھا اس نے. وہ تو گھنٹہ بھر بعد آنٹی خود ہی نیچے آئی تھی اور شکیلہ بیگم سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ شہیر کے آفس جانے کے بعد نیچے آئیں گی اور ان کے واپس آنے سے پہلے ہی سب کام نپٹا جایا کریں گی. دوسری بات، وہ اس کی موجودگی میں ان کو نہ بلایا کرے. حالانکہ ثنا کے آنے کے بعد خالہ کے زیادہ تر کام ثنا کرتی تھی، مگر شکیلہ بیگم کو سوتن پر حکومت کا جو چسکا پڑا تھا اس سے ان کے دل کو سکون ملتا تھا اور انہیں شہیر حسن تو زہر لگا کرتا تھا. اس کی آنکھوں سے ٹپکتی نفرت سے وہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے ان کی یہ بات مان لی تھی. بہت گہری سوچ میں گم تھا وہ. عجیب سے موڑ پر آ کر زندگی ٹھہر سی گئی تھی، بلکہ کسی حد تک الجھن کا شکار ہو چلی تھی. کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اس کو کسی طور سمجھا نہیں پا رہا تھا. اپنی زندگی میں جس لڑکی کو وہ صرف ایک انتقام کے لیے لے کر آیا تھا، نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر پا رہا تھا جیسا اس نے منصوبہ بنا رکھا تھا. اس کی امی نے جس پل شادی کے لیے اس کے سامنے ثنا کا نام رکھا تھا وہ فوراً انکار کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک اچھوتا خیال آنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور اس نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی. 17 سال پہلے شکیلہ بیگم نے ان کی زندگی میں آ کر اس کی ماں کو تکلیف پہنچائی تھی اور جس کا سلسلہ آج تک جاری تھا. اسے لگا ثنا اس کا بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ تھی. اس نے شادی کی پہلی ہی رات نہ صرف اس کو خوب برا بھلا کہا تھا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ اس کی ماں کی خواہش پر یہاں لائی گئی ہے، صرف انہی کی خدمت کے لیے. وہ اپنی مرضی کی شادی کرے گا. اسے خوب بے عزت کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کے آنسو اور پیلا پڑتا چہرہ نہ جانے کیوں اسے اندر سے بے چین کر گیا. نہیں، مجھے اس پر ترس نہیں کھانا. شکیلہ بیگم کو ویسے ہی کر کے دکھانا ہے جیسے وہ آج تک ان کی زندگیوں سے کھیلتی آئی تھیں. شکیلہ کے ظلم و ستم یاد آتے ہی وہ خیال بھی مٹ گیا جو اس کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوا تھا. وہ اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر آرام سے کروٹ بدل کر سو گیا تھا کہ اس وقت یہ خیال ہی بے حد خوشگوار تھا کہ جب وہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کا پہلی رات کی بے عزتی بھرا رویہ اپنایا اپنی چہیتی خالہ کو بتائے گی تو شکیلہ بیگم کے تلملاتے چہرے کا خیال ہی اسے اتنا مزہ دے گیا کہ وہ نئی نویلی دلہن کو بھول کر گہری نیند سو گیا تھا. آنے والے دنوں میں اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب سے خراب ہوتا چلا گیا، اتنا کہ اس نے اس کے نیچے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی. مگر کیا تھا کہ ہر زیادتی کے بعد تھوڑی دیر کو دل میں ایک ملال ضرور جاگتا تھا کہ اس میں اس کا کیا قصور، مگر پھر سوچتا کہ اس کی ماں اور خود اس کا کیا قصور تھا. شکیلہ بیگم جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی ماں کو تو نوکرانی بنا دیا تھا، اسے بھی باپ کی محبت سے دور کر دیا تھا. اس نقطے یعنی پوائنٹ پر آتے ہی سارے ملال دھواں بن کر اڑ جاتے تھے. آفس میں وہ بہت دنوں سے عائشہ کے بدلے بدلے انداز محسوس کر رہا تھا اور اس نے انداز کو پرکھنے کے لیے اس دن نہ جانے کیا سوچ کر اپنے گھر چلنے کی دعوت کیا دی. وہ خوشی سے کھل گئی. پھر آفس میں بے حد لیے دیے والا انداز رکھنے والے شہیر نے اپنے گھر ثنا کے سامنے عائشہ سے بے تکلفی کا ریکارڈ قائم کر دیا. عائشہ کے پوچھنے پر کہ ثنا کون ہے، اس نے کہا تھا کہ اس کی امی کی دور کی رشتہ دار ہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی امی اسے یہاں لے آئی ہیں. ثنا نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے ان الفاظ پر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور جتانے والی نظروں نے اس کی آنکھوں میں نمی بھر دی. اس کی ساس آج گھر کی کچھ خریداری کے سلسلے میں باہر گئی تھی، اسی لیے شہیر نے موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے اسے جی بھر کر جلایا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ وہ جا کر اپنی خالہ سے یہ سب کہے تاکہ جب اس کی خالہ اپنی سگی کے دکھ پر تڑپے تو اس کی حالت دیکھ کر اس کے سینے میں برسوں سے بھڑکتی آگ پر کچھ تو سکون کے چھینٹے پڑیں گے. دونوں کو کھانا سرو کر کے وہ خود اپنے کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح سے روتی تھی. جتنے بھی خود پر لاپرواہی کے کھول چڑھا لیتی تھی تو ایک روایتی لڑکی ہی جس شخص نے اس کے دل کو دھڑکنا سکھایا تھا. نکاح کے 2 بولوں نے اس کی محبت کو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑا دیا تھا. اس کی بے رخی اور ناگواری سہنا پھر بھی آسان تھا، مگر آج ایک دوسری عورت نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا. ایسے مت کرے میرے ساتھ شہیر، میں مر جاؤں گی.
وہ روتے روتے خود سے بڑبڑا رہی تھی. جب اس کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ زور زور سے آوازیں دے رہا تھا. ثنا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور باہر آئی. تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ جب گھر میں مہمان آئے ہوں تو گھر والوں کو چھپ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ چائے بناؤ جا کر. اس کے روئے روئے سے چہرے نے دل میں ایک ہلکی سی چبھن پیدا کی تھی، مگر اس نے لہجے کی تیزی میں اس کو چھپا کر حکمرانہ انداز میں اسے کہا. چائے پیتے ہی وہ عائشہ کو چھوڑنے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. تب اس کی ساس کی بھی واپسی اسی وقت ہوئی تھی اور کھانے کی میز پر انتظام دیکھ کر پوچھا. تب ثنا نے ہلکے سے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ آیا تھا. ان کی حیرت کی حد نہ رہی تھی. لڑکی کون تھی؟ انہوں نے پوچھا. پتہ نہیں امی، بتایا نہیں، بس فون کر کے اچھا سا کھانا تیار کرنے کو کہا تھا. جلال کے آنے پر وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی. بھائی آج تو میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں. تمہاری خالہ بھی بہت اداس ہے تمہارے لیے اور کچھ طبیعت کی خرابی کی بھی شکایت ہے اسے. تمہیں دیکھ کر اچھا محسوس کریں گی. مگر رضیہ نے کھانے میں شریک ہونے پر مجبور کیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے اور چائے پینے کے بعد ایک بار پھر اپنی بات کو دہرایا تھا. ثنا اٹھو بچے، نیچے چل. اور یہ صاحبزادے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک دم بیوی اور بہو دونوں سے کہا. جی ابھی تو یہی تھا، کھانا گھر پر ہی کھایا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا ہے، رضیہ نے کہا. اور پھر ثنا سے بولی. چھوڑو بیٹا، میں یہ سب کر لوں گی، تم جاؤ اپنی خالہ سے مل آؤ جا کر. مگر وہ شہیر، ثنا نے گھبرا کر بات ادھوری چھوڑی. جاؤ بیٹا، میں اسے بتا دوں گی، انہوں نے محبت سے کہا. تو وہ ہچکچاتی ہوئی کسی تیاری کا خیال کیے بغیر بس دوپٹہ ٹھیک کر کے خالو کے ساتھ ہی نیچے چلی گئی. پتا تھا کہ اگر اس کی ساس نے کہہ دیا ہے تو اب بیٹے کو بھی بتا دیں گی. دوسرے بہت دن ہو گئے تھے خالہ کو دیکھے، ان سے ملے ہوئے. اس دن کے شہیر کے رویے کے بعد وہ دوبارہ اوپر نہیں آئی تھیں. خالہ واقعی اسے پہلے سے کمزور لگی. اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا. بے وفا لڑکی، سسرال کو پیاری ہوتے ہی خالہ کو بھول گئی. مجھ سے تو اب اس گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اوپر چڑھا نہیں جاتا. مگر تم نے بھی قسم کھا رکھی ہے نیچے نہ آنے کی، یا یہ بھی صاحب کا آرڈر ہے کہ نیچے نہیں جانا؟ انہوں نے لگے ہاتھوں سب کچھ کہہ دیا. نہیں نہیں خالہ، مجھے کسی نے منع نہیں کیا، بس ویسے ہی گھر کو سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی. آپ بتائیں آپ کو کیا ہوا، اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ ان کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ خالو ان دونوں کو بزی دیکھ کر باہر نکل گئے تھے. مجھے چھوڑو، تم اپنا حال دیکھو، کہیں سے لگ رہا ہے کہ نئی شادی شدہ ہو. ہاتھ کان گلا زیور سے خالی ہو تب بھی نئی شادی شدہ کے چہرے پر جھلکتی خوشی ہی اس کی خوشحال زندگی کا پتہ دیتی ہے. تم تو خود مجھے بہت کمزور لگ رہی ہو. دیکھو ذرا شیشے میں جا کر. تم خوش تو ہو نا شہیر کے ساتھ ثنا؟ ابھی کے ابھی بتا دو مجھے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو تمہارے خالو سے کہہ کر دماغ صحیح کرا دوں گی اس کا. خالہ کو بہت دنوں بعد ثنا نے پرانے جلالی روپ میں دیکھا تھا. وہ گھبرا گئی. ارے نہیں خالہ، بس پہلے پہلے تو دوسرے گھر کے لوگوں کے مزاج عادت کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے نا. آنٹی تو بہت اچھی عورت ہے، بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی گڑیا کی طرح سجا کر رکھے مجھے. ہاں شہیر تھوڑا موڈی ہے، لیکن آنٹی کے اکلوتے ہیں تو تھوڑے لاڈلے ہیں بس. وہ اپنے ہاتھوں پر نظر ٹکائے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر ان کو مطمئن کر گئی. سارا دن وہاں گزار کر وہ دھڑکتے دل سے واپس گھر آئی تھی کہ نہ جانے شہیر کا موڈ کیسا ہو. آخر کو بغیر اجازت کے گئی تھی نیچے، جس کا وہ پہلے ہی منع کر چکا تھا. آنٹی سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی. وہ بیڈ پر کوئی میگزین پڑھ رہا تھا. سنا آئی اپنی آنٹی صاحبہ کو میرے ظلم ستم کے قصے. اس کے آداب کے جواب میں وہ کتاب سے نگاہ اٹھائے بغیر بولا، شکر ہے آپ نے خود اپنے منہ سے مانا کہ جو سلوک مجھ سے کر رہے ہیں وہ ظلم اور ستم میں آتا ہے. اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ہرگز ان لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں جو اپنے سسرال سے پریشانیوں کی گٹھری لے کر مائکے جاتی ہے اور وہ بوجھ لے کر ماں باپ کے کندھوں پر دھراتی ہے.
खाला ने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब उनका ही एहसान मुझ पर भारी है। मेरी परेशानियां और मसाइल मेरे अपने हैं और इन्हें मैंने खुद हल करना है। इनका खाला से कोई मतलब नहीं। न मैं उन्हें या किसी को अपने घरेलू मसले में उलझाना चाहूंगी। धुले कपड़ों का ढेर जो वो धोकर गई थी, आंटी ने तार से निकालकर अंदर लाकर रखे थे। उन्हें एक एक करके तय करती हुई वो बोली, ठीक है, ये हरबा कारगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और सही ये तो तय है मिस सना शहीर कि तुम्हारी खाला को उसके किए की सजा जरूर दूंगा, और वो भी तुम्हारे जरिए। उन्हें भी तो एहसास हो कि दूसरे के घर की बुनियाद को फरेब से कमजोर करके उस पर अपने घर की बुनियाद रखने से कैसे दिल उजड़ते हैं। बाप के होते हुए कैसे बच्चे बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। उस पर नजर जमाए वो सोचता चला गया। सुनो, छोड़ो ये सब, सुबह कर लेना। किताब रखकर उसने सना से कहा, और उसकी आंखों का तकाजा समझकर उसने बाकी कपड़े वैसे के वैसे रहने दिए और बुझे दिल से उसके करीब आ गई। गुजरे इन दिनों में सिर्फ यही वक्त होता था जब वो कुछ नर्म अल्फाज की भीख उसकी झोली में डालता था, वरना उसके हर लफ्ज और अंदाज की बेरुखी चीख चीख कर बताती थी कि वो उसकी जिंदगी में अनचाही है। अगली सुबह रजिया के पास गांव से उनकी खालाजाद बहन का फोन आया था, जो बहुत बीमार थी और अपने मुश्किल के दिन में अपने खूनी रिश्तेदार को अपने पास देखना चाहती थी। इसीलिए माँ के बहुत कहने पर शहीर ऑफिस जाने से पहले उन्हें गांव जाने वाली बस पर बिठा आया था। फिर उस बीमार औरत के बेटे को, जो कि उसका कजन होता था रिश्ते में, उसको कॉल करके बता दिया था अपनी माँ के आने का, ताकि वो उन्हें स्टॉप से घर ले जाए। सना का तो सारा दिन रजिया के साथ ही गुजरता था, इसलिए वो बहुत उदास हो गई। उनके जाने से फिर काम समेटकर नीचे खाला के पास आ गई थी। फिर खाला के घर ही उसने दोपहर का खाना बनाया था और खाया था, और शहीर के लिए लेकर उसके ऑफिस आने से पहले वो वापस घर आ गई थी। उसके आने पर वो उसके लिए चाय लेकर आई। खाना टेबल पर लगने तक वो फ्रेश होकर आ गया था। वैसे माएं भी क्या चीज होती हैं। अम्मा घर पर नहीं है तो घर क्या, सारी दुनिया वीरान लग रही है। टेबल पर बैठते उसने जैसे सना के दिल की आवाज को जुबान दी थी। वो क्या कहती, खामोश बैठी प्लेट में चावल यहाँ से वहाँ करती रही। शहीर ने गौर से उसको देखा और नजरें चुरा ली। अब जो फैसला वो करने वाला था उसमें उसे जज्बाती नहीं होना, न उसके बारे में सोचना है, न ही दिल को उसकी तरफ होने देना है। मगर वो सोच चुका था कि अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए वो किसी की भी नहीं सुनेगा, न अपने दिल की, न अपनी माँ की और न सना की। वो अपनी ही सोचों में गुम सामने बैठी सना को भुला बैठा था। क्या हुआ, आप खाना नहीं खा रहे? अच्छा नहीं बना है? उसकी लगातार खामोशी को महसूस करके सना ने पूछा। वो चौंक गया। नहीं, खा रहा हूँ। तुमसे एक बात करनी है मुझे। ये सब समेटकर कमरे में आ जाओ। उसने उसी सोचने वाले अंदाज में एक दो चम्मच और लिए और मुंह साफ करके जाते जाते उससे कहा था। अब न जाने कौन सा बम कानों पर फोड़ना बाकी रह गया था, क्योंकि उसके साथ गुजारे गए दिनों में कोई एक खुशगवार जुमला भी तो उसके पल्ले से नहीं बंधा था, जिसको सोचकर वो खुश हो लेती। एक से बढ़कर एक तल्ख बात उसके मुंह से निकलती, उसके एहसास का ख्याल किए बिना। जल्द ही उसने टेबल समेटकर अपने लिए चाय बनाई और अपना कप लेकर कमरे में आ गई। आप पियेंगे चाय? टेबल पर कप रखते उसने पूछा। फिर नहीं सुनकर वो सोफे पर बैठ गई। मैं शादी कर रहा हूँ। हर किस्म की बुरी और तल्ख बात की उम्मीद की थी उसने। वो उसे जताता था कि वो इस घर में उसकी माँ की पसंद से आई है। वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी की लड़की घर में लाएगा। खाला और सास के सामने कितनी बार उसे लापरवाह कहकर डांट देता, खासकर खाला के सामने उसके पके खाने में कमी निकालकर खाना परे कर देता। मगर आज जो बात उसने कही थी वो उन सब से अलग थी। उसे अंदर बाहर से जला गई थी कि गर्म चाय छलककर उसके हाथ को लाल कर गई थी। की आवाज के साथ ढेरों आंसू बाहर आकर भरम रख गए थे। एक पल में वो उस तक पहुंचा था। ऐसे ही फूहड़ नहीं कहता मैं तुम्हें, अब देखो कैसे हाथ जला लिया।
اس کے ہاتھ پر کریم لگا کر وہ نہ جانے اپنا کون سا روپ دکھا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، اس دن میں اسے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ تمہیں دکھ ہو رہا ہوگا یہ سن کر، لیکن کوئی کیسے اپنی پوری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزار سکتا ہے؟ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ تم یہیں رہو گی اسی گھر میں، تمہارے ساتھ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ابا نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ اس کے قریب بیٹھا اپنی سوچ اس سے ایسے شیئر کر رہا تھا جیسے کسی قریبی ساتھی کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے اس سے کہا، آپ کی زندگی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا جب آپ کی امی نے میرے لیے آپ کی مرضی پوچھی تھی۔ میری زندگی کیوں خراب کی آپ نے؟ چیخ کر کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی، اس کی طرف پیٹ کیے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا اور پھر مڑی۔ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی کی اجازت میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ آپ ایک چھوڑ 10 شادیاں کر لیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے چھوڑ دیں آپ۔ ایک احسان آپ نے مجھے اپنانے کا کیا تھا، دوسرا اور آخری احسان مجھ پر یہ کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی کی اجازت میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ آپ ایک چھوڑ 10 شادیاں کر لیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے چھوڑ دیں آپ۔ ایک احسان آپ نے مجھے اپنانے کا کیا تھا، دوسرا اور آخری احسان مجھ پر یہ کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ بالکل سپاٹ انداز میں اس نے کہا، عورت کے لیے مر جانے کے برابر ہوتا ہے اس شخص کو چھوڑ دینے کی بات کرنا جو آپ کے جسم و جاں اور دل کا بلا شرکت مالک ہو، مگر جب بات جات کی آ جائے تو وہ یہ قدم اٹھا ہی لیتی ہے۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا ثنا، کیونکہ تم میری ماں کی خوشی ہو اور اپنی ماں کو میں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کون سی حیثیت مرتبہ شہیر صاحب، جس کے بارے میں آپ نے مجھے پہلی ہی رات بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، یہ تکلیف نہیں۔ آپ کو مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ رات ان دونوں پر ہی بھاری تھی۔ ثنا تو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ساری رات روتی رہی تھی، جبکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ کہاں سکون میں تھا۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ اب جب میری کامیابی اور انتقام قریب ہے، تب میں کیوں خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوں؟ کروٹیں بدلتے اس نے ثنا کی سسکیوں کو اپنے دل پر دستک دیتے سنا۔ عائشہ کو اس نے آفس میں پہلے ہی دن دیکھا تھا، مگر دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اس کی طرف دھیان نہ دیا تھا۔ مگر ثنا سے شادی کے لیے حامی بھرتے ہی اس نے اسے اپنے انتقام میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ ایک عورت جو اس کے دل کو پہلی بار اچھی لگی تھی، اس سے اتنی تلخ حقیقتیں جڑی تھیں کہ وہ دل کی آواز پر لبیک ہی نہ کہہ سکا تھا۔ نکاح جیسے خوبصورت رشتے نے دل کی پکار کو تیز کر دیا تھا، جسے وہ ثنا کی بے عزتی کر کے دبا دیتا تو کبھی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ عجیب دو راہے پر آ کھڑا ہونے کے باوجود شکیلا بیگم سے نفرت اور انتقام کی آگ اسے سد بدھ بھلائی دے رہی تھی۔ اب وہ ایک ایسی عورت کو اپنے اس انتقام کی نظر کرنے والا تھا جس سے اس کو محبت تھی، مگر ثنا کو تکلیف میں دیکھ کر شکیلا بھی تڑپے گی، یہ سوچ اس کے محبت بھرے جذبوں کو پیچھے دھکیل کر نفرت کو تیز کر رہی تھی۔ صبح کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ سوجی آنکھوں اور دکھتے سر کے ساتھ ثنا نے پرسکون سوئے شہیر کو دیکھا تو دل کیا کہ ابھی جا کر اسے جھنجھوڑ کر جگا دے اور گریبان سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لے۔ یہ تو طے ہے شہیر حسن، تم سے بہت محبت کے باوجود میں اب تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ فیصلہ لینے والے انداز میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کھول کر ایک بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اور جو ضرورت کی چیزیں سامنے نظر آئیں بنا سوچے سمجھے اس میں ڈالتی گئی۔ پھر اس نے بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور ایک زخمی نگاہ اس پر ڈال کر نیچے اترتی چلی گئی۔ خالہ خالو کوئی سامنے نظر نہ آیا اور نہ ہی وہ کسی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی اور اپنے آنے کی وجہ یاد آنے پر ایک بار پھر ڈھیروں ڈھیر رونا تھا، اور وہ تھی۔ ایسی ہی حالت میں رات سے بے آرام شریر و دماغ کو جلد ہی نیند نے آ لیا۔
کھالو باہر سے آئے تو خالہ کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر خود پیپر لے کر بیٹھ گئے۔ سنے جلال، سنا کا کمرہ کھلا دیکھ کر میں اندر گئی تو وہاں بچی بے خبر سو رہی ہے، ساتھ ہی بڑا سا بیگ دھرا ہے۔ وہ اتنی سویرے کیوں آئی اتنے بڑے بیگ کے ساتھ؟ کہیں آپ کے تنک مزاج بیٹے نے نکال تو نہیں دیا میری بچی کو؟ ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سن لے آپ، یہ جوڑوں کے درد نے کہیں کا نہ چھوڑا، ورنہ ابھی کے ابھی پوچھ کر آتی اوپر سے۔ وہ ناشتے کی ٹرے سامنے رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، اف، بچی آ گئی ہے ماں باپ کے گھر رہنے تو اب تم پیچھے مت پڑ جاؤ، سونے دو بچی کو اور سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ مگر اندر ہی اندر انہیں بھی سنا کا اتنی صبح آنا کھٹکا تھا، مگر ظاہر کیے بنا ناشتہ کرنے لگے۔ شکیلا بھی سستی کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، مگر دل میں یہ خود بدھ لگی ہوئی تھی کہ سنا ان کے بہت کہنے کے بعد بھی نہیں آتی تھی۔ خالہ اوپر سے نیچے دن میں 2-3 چکر تو لگا ہی لیتی تھی، پھر رہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا بات ہے شہیر، کوئی پریشانی ہے کیا؟ شہیر کی طرف سے حوصلہ افزائی کے بعد عائشہ تیزی سے شہیر کے قریب آ گئی تھی اور اب بریک ٹائم ملتے ہی تیزی سے اس کے پاس آئی تھی کہ آج کا دن جب سے وہ آیا تھا بے چین پریشان نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس رات دیر تک فائل لیے بیٹھا رہا ہوں، نیند نہیں پوری ہوئی، آؤ لنچ کر لیں۔ وہ اسے لیتا ہوا کیفے آ گیا جہاں بریک ٹائم میں تمام آفس ورکر ہی لنچ کرتے تھے۔ کبھی کبھار شہیر اس ٹائم پر گھر چلا جاتا تھا، مگر زیادہ تر باقی ممبر کے ساتھ وہ بھی یہی لنچ کرنے آتا تھا۔ پاپا نے مجھے کل بلایا تھا شہیر، میرے لیے کئی پرپوزلز ہیں ان کے پاس، وہ ان میں سے کسی ایک کو فائنل کرنا چاہ رہے ہیں۔ 1-2 دن میں میرا جواب چاہیے انہیں، ورنہ وہ خود ہی جو ان کو بہتر لگا اسے اوکے کر دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ لنچ کے بعد جب وہ چائے کا آرڈر دے کے بیٹھے تو عائشہ نے شہیر کو اپنی پریشانی بتائی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ سوچ کر بولا، کیا تم نہیں جانتے شہیر کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ تم میری زندگی میں پہلے اور آخری مرد ہو جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا خواب دیکھا ہے؟ پہلے کس کے ساتھ تم نے مجھے اس طرح ہوٹلنگ کرتے دیکھا ہے؟ میں اپنی حدود یعنی سیماؤں کا خیال رکھنے والی لڑکی ہوں۔ تمہارے کیا خیال ہیں کہ میں تمہارے ساتھ گھر تک چلی گئی ہوں، یہاں تک کہ آئی بیٹھی ہوں تو ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوگا میرا رویہ؟ بولتے بولتے اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے اپنے دل میں بہت اونچی جگہ دی ہے تمہیں، اور ویسے ہی وہ جگہ زندگی میں دینا چاہتی ہوں۔ اس جگہ جاب کرنے کے کچھ وقت بعد ہی دل نے تمہاری ہمراہی کے گیت گانے شروع کر دیے تھے۔ 2 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اب جا کر تمہارا رویہ مجھے بتانے لگا ہے کہ محبت کا یہ سفر شروع میں نے اکیلے ضرور کیا تھا، مگر اب کچھ وقت سے تم بھی میرے ساتھ ہو، پھر انجان بننے کا کیا مطلب؟ وہ پھٹ پڑی۔ شہیر ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ کیا کہتا کہ ایک عورت سے انتقام لینے کے چکر میں وہ اس کو بیکار میں گھسیٹ لایا تھا؟ میں نے اس سب سے انکار نہیں کیا عائشہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھے پتا ہے کہ تم ایک اچھے اور شریف خاندان سے ہو، اور یہاں میرے ساتھ بیٹھی ہو تو کیوں بیٹھی ہو؟ میں بہت قدر کرتا ہوں تمہاری، لیکن عائشہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ لیکن مجھے وقت چاہیے تھوڑا سا، وہ آہستہ سے بولا۔ وقت چاہیے؟ کیوں شہیر؟ تم برسرے روزگار ہو، گھر ہے تمہارا، شادی کے لیے عمر بھی ہو گئی ہے، پھر کس بات کا وقت؟ پاپا کا مجھ پر بہت دباؤ ہے، وہ اور انتظار نہیں کریں گے۔ میں تو اسی دن تمہارا نام لینا چاہتی تھی، مگر سوچا کہ پہلے بتا دوں۔ وہ بے چینی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے پاپا سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں ابھی کچھ خاندانی مسئلے ہیں جن کو سلجھانا ہے مجھے۔ میری ماں میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں، اور امی کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ان سے بات کرنے کے لیے میں کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی، اور تمہارے پاپا ایسے کسی بڑے کے بغیر کیسے مجھے رشتہ دے سکتے ہیں؟ یہ ہے ساری کہانی، اب بتاؤ۔ اس نے جھوٹ سچ ملا کر ایک کہانی بنائی اور عائشہ کو سنا دی۔ عائشہ کے منہ سے ایک لمبی سانس نکلی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، نو پرابلم۔ پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے میری بات۔
ویسے شہیر تمہاری امی تو مجھے بہت اچھی اور سافٹ لگی، اگر تم مناؤ گے تو مان جائیں گی۔ ویسے بھی وہ زمانہ بدل چکا جب ماں باپ بچوں پر اپنی مرضی کے فیصلے ٹھونس کر انہیں پسندیدہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے تھے۔ تم ضد سے پیار سے کچھ بھی کر کے ان کو مناؤ۔ اس کے اقرار کے بعد عائشہ کا موڈ بہت اچھا ہو گیا اور اس کی ماں کی ناراضگی کو ایک عام بات سمجھی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے ان کو منانا مشکل بلکہ ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتی ہیں۔ فی الحال تمہارے پاپا کی رائے جان لیتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، وہ سوچ کے بولا۔ جانتا تھا کہ امی تو کبھی بھی اس کی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی، مگر وہ سوتن کا دکھ کیا ہوتا ہے شکیلا کو اس بات کا احساس ضرور دلانا چاہتا تھا، وہ بھی ان کی بھانجی کے ذریعے جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ ثنا کی دل میں محبت ہونے کے باوجود وہ اسے یہ دکھ دینے کا سوچ چکا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا انتقام اس کی محبت پر غالب آ چکا تھا۔ اگلا درشیہ، غضب خدا کا، یہاں تک نوبت آ گئی اور تم نے مجھے اب بتایا ہے؟ کیا کمی ہے میری بچی میں جو وہ دوسری کر رہا ہے؟ سانپ کا بچہ سپولا ہی ہوتا ہے، کمبخت نے مجھ سے دشمنی نکالی ہے۔ میں جانتی ہوں اس کی ماں بھی ایسی ہی ہے، گھنی، اوپر سے شریف دکھنے والی مگر اندر سے گنوں کی پوری۔ اس کی شے ہے یہ سب، ساس کی شے ہے۔ خالہ مٹھیاں بیچے زور زور سے بول رہی تھیں۔ اس پل ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر شہیر کا گلا دبا دیں۔ کسی کے دل پر کسی کا کوئی زور نہیں خالہ، جس طرح شہیر کی امی خالو کو پسند نہیں تھی، بالکل اسی طرح میں بھی صرف اس کی ماں کی پسند پر اس گھر میں ہوں۔ اب وہ اپنی پسند کی بیوی لانا چاہتا ہے، اس سب میں آنٹی بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، بس میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے اس گھر میں اب نہیں رہنا ہے۔ میں کیسے اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ برداشت کر سکتی ہوں؟ ہزار دعوے ہیں کہ وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا، مگر میں کیسے؟ ثنا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ جب سے وہ اٹھی تھی اس وقت سے کئی بار وہ رو چکی تھی۔ ارے خدا کی مار پڑے اس کمبخت پر، میرا اور اس کی ماں کا بھلا کیا مقابلہ؟ وہ ایک بدصورت ان پڑھ عورت تھی جسے تمہارے خالو کے سر زبردستی مار دیا گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس شادی کی اجازت خود رضیہ نے ایک نہیں کئی بار انہیں دی تھی۔ جبکہ تم میں کیا کمی ہے بیٹا؟ پڑھی لکھی خوبصورت سلیقے والی میری بچی، سب سے بڑی بات اس خبیث کی مرضی شامل تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے روتا دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھی اور شہیر کو برا بھلا کہنے لگی۔ ایک تو تمہاری ساس جا کر بیمار بہن کی چارپائی سے لگ کر بیٹھ گئی ہے، وہی آ کر اسے سمجھا سکتی ہے۔ مجھ سے تو اسے بیر ہے تمہارے میاں کو اور تمہارے خالو سے بھی۔ ہم نے بات کی تو اس نے کل کی کرنی آج ہی کر لینی ہے۔ کوئی فون نمبر ہے وہاں کا تمہارے خالو سے کہہ کر فون کرواؤں وہاں؟ نہیں خالہ، ان کو مت پریشان کریں، ان کی کزن بہت بیمار ہیں۔ آنٹی ویسے بھی زیادہ دن رکنے والی نہیں ہے، آ جائیں گی 1-2 دن میں۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پلٹ کر اب اس گھر میں نہیں جانا ہے۔ ساری زندگی انچاہی بن کر گزارنے سے بہتر ہے میں اس رشتے سے الگ ہی ہو جاؤں۔ آنسو پوچھ کر اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ شکیلا بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اگلا درشیہ، پاپا کو تم بہت پسند آئے ہو شہیر، لیکن تمہاری امی کی طرح وہ بھی ضد پر اڑ گئے ہیں کہ میری بیٹی گری پڑی نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی لڑکے کے ہاتھ پکڑا دوں۔ اس کا رشتہ لینے اس کے ماں باپ کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ کچھ کرو شہیر، پاپا میرا رشتہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بہت پریشانی سے اسے بتا رہی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اسی کیفے میں لنچ بریک میں موجود تھی۔ شہیر 2 دن پہلے ہی عائشہ کے پاپا سے ملا تھا اور وہی جھوٹی سچی ان کو بھی سنائی تھی جیسے پہلے ان کی بیٹی کو سنا چکا تھا۔ ویسے بھی اماں کے گاؤں سے لوٹنے سے پہلے وہ شادی کر لینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بہت خفا ہوں گی مگر وہ انہیں منا لیتا، مگر ان کی موجودگی میں یہ کام ہرگز ممکن نہیں تھا۔ میں نے کی تھی بات عائشہ، بار بار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ زبردستی اپنی بھانجی میرے سر مڑنے کو تیار ہے۔ اب تو ایک ہی راستہ بچا ہے۔ وہ کیا شہیر؟ جلدی بتاؤ۔ وہ یہ کہ ہم دونوں اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر شادی کر لیں۔ مجھے تو یہی ایک حل سمجھ میں آیا ہے۔ شہیر نے دھماکہ کیا۔ عائشہ بھی کچھ دیر سناٹے میں گھر گئی۔ شہیر
پوری زندگی ہماری چھوٹی سے چھوٹی منہ سے نکلنے والی فرمائش کو پل بھر میں پورا کر دینے والے ماں باپ زندگی کے اہم اور بڑے فیصلوں میں اپنی مرضی کیوں ٹھوسنا چاہتے ہیں؟ وہ بہت دکھ سے بولی۔ بہرحال میں ایک بار پھر پاپا سے بات کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا شہیر، میں تمہیں کھو نہیں سکتی، فیصلہ سنانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ سب کچھ من پسند ہونے جا رہا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں شہیر کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ وہ 3 دن سے اسے دیکھ نہیں پایا تھا تو دل ایک نظر اسے دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ اس کی یادیں اسے تنگ نہ کریں، یہ سوچ کر گھر میں بہت دیر سے جاتا اور رات آنکھوں میں کاٹ کر سویرے آفس آ جاتا تھا۔ انتقام کے اس گورکھ دھندے میں وہ ثنا کو مہرا بنا کر شکیلہ بیگم کو سبق سکھانے چل پڑا تھا، مگر دماغ نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ ثنا پر ظلم کر کے وہ خود بھی بہت کچھ کھونے والا تھا، دل کی خوشی بھی اور شاید دماغی سکون بھی۔ روزانہ کی طرح آج بھی رات گئے ہی گھر میں آیا تھا۔ جلال اسے اپنا انتظار کرتے ملے تھے۔ اتنی دیر سے آتے ہو روزانہ گھر؟ ہاں بھائی، بیوی کو ناراض کر دیا، ماں بھی گھر پر نہیں ہے تو جو جی میں آئے وہ کرو گے، باپ تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ وہ انسنی کیے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ ویسے بھی جس دماغی طور پر گندگی کا شکار وہ اس پل تھا، کسی کی بھی طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس بچی کا کیا قصور ہے کہ کبھی اسے اپنی بے رحمی کی مار دیتے ہو، کبھی اس کی خالہ سے ملنے نہیں دیتے، تو اب شادی کے صرف 3 مہینے بعد وہ تمہارے لیے اتنی بری ہو گئی کہ تم دوسری شادی کرنے چلے ہو؟ یہ مت بھولو کہ اس کے ماں باپ نہیں تو کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی میں نے تب سے ہی اسے بیٹی مان لیا تھا، اور وہ میری بیٹی ہی ہے۔ شہیر تلخی سے مسکرایا۔ بہت خوب جلال صاحب، 18 سال میں آپ کو کبھی اپنی سگی اولاد کا تو خیال نہیں آیا؟ چہیتی بیگم کی بھانجی آپ کی بیٹی ہو گئی؟ خیر چھوڑیں، یہ قصے تو پرانے ہوئے۔ اب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو قدم آپ کے لیے جائز تھا وہ میرے لیے کیوں نہیں؟ آپ بھی تو میری ماں پر سوتن لے آئے، کیونکہ آپ کو بھی تو اپنی پہلی بیوی پسند نہیں تھی۔ میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلا ہوں، تو پھر مجھ پر پابندی کیوں؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ کی بیٹی کو پہلی بیوی بن کر رہنا منظور ہے تو شوق سے رہے یہاں، کیونکہ میں دوسری شادی کرنے کا فیصلہ لے چکا ہوں، جس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بالکل ان کے سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ جلال صاحب سمجھ گئے کہ وہ اس وقت باغی ہو چکا ہے، اس کے سامنے بات کہہ کر گوانے والا معاملہ تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر سوچوں میں گم رہا۔ اسی بیچ عائشہ کا فون آیا، جس میں وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس کے پاپا نہیں مان رہے، اب وہ جیسا کہے گا وہ کرنے کو تیار ہے۔ اپنے باپ کی باتیں دماغ میں آتے ہی اس نے پورا فیصلہ کرتے ہوئے کل کے دن کا پروگرام سیٹ کیا کہ وہ آفس آتے ہوئے گھر سے دماغی طور پر تیار ہو کر آئے۔ کل ہی وہ نکاح کر لیں گے، کیونکہ رضیہ اسے کال کر کے بتا چکی تھی کہ پرسوں وہ واپس آ رہی ہے، اسی لیے جو قدم اٹھانا تھا ان کے آنے سے پہلے اٹھانا تھا اسے۔ کاش تم شکیلہ کی بھانجی نہ ہوتی ثنا، یا میرا سینہ ہی انتقام کی آگ سے نہ جل رہا ہوتا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے برابر کے بستر پر نگاہ گئی تو اس کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا درشیہ۔ صبح کے قریب جا کر کہیں نیند نے تھکے دماغ و شریر پر قابو پایا تھا۔ نتیجہ آفس جانے کا ٹائم بھی گزر چکا تھا۔ جب ایک بار آنکھ کھلنے پر کروٹ بدلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹائم پیس پر نظر پڑتے ہی ساری تھکان اور نیند پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ آج آفس میں بہت ضروری کام نپٹانے تھے۔ پہل اسی خیال کے ساتھ ہی دوسرے خیال نے اسے تیزی سے اٹھ کر بھاگ دوڑ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ اس نے تو آج نکاح کا پروگرام بنایا تھا، اسی سلسلے میں بھی کچھ ضروری کام کرنے تھے۔ ابھی وہ جوتے ہی پہن رہا تھا جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر کانپتی ہانفتی شکیلہ آئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر آنے کی وجہ سے ان کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ شہیر میرے بچے جلدی چلو، ثنا ناشتہ بنا رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تمہارے ابا بھی ابھی باہر نکلے ہیں، فون بھی گھر پر بھول گئے ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے میری بچی کو، دیکھو تو چل کر۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر شہیر کے کانوں میں ایک ہی جملہ اٹک گیا کہ ثنا بے ہوش ہے۔ دل میں کب سے پنپتی محبت ایک دم سامنے آئی تھی۔
وہ شکیلا کو ایک طرف کرتا سیڑھیاں فلانگتا نیچے اترا تھا۔ واقعی وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے ایک کاندھے پر اٹھایا اور باہری دروازہ پار کر کے باہر آ گیا۔ شکر ہے جلدی ہی ٹیکسی مل گئی تھی۔ شکیلا بیگم لاکھ کہتی رہ گئی وہ ساتھ چلتی ہیں، مگر وہ انسونی کیے باہر نکل آیا تھا۔ صرف 3 دنوں میں ہی وہ صدیوں کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی اسے۔ آدھے گھنٹے میں ہی اسے ثنا کے ہوش میں آ جانے کے ساتھ باپ بننے کی بھی خوشخبری ملی تھی۔ ایک لمحے کو وہ جیسے گونگ ہو کر رہ گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے بلا کر اپنے انداز میں کافی ہدایت کی تھی، جس میں ثنا کو ٹینشن سے بچانا اور اس کی خوراک یعنی کھان پان کا خاص خیال رکھنا تھا۔ اس کے برابر میں ثنا خاموش گمسم تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں مین روڈ پر تھے۔ اس بار شہیر نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ پھر اس نے ٹیکسی کر کے اسے بیٹھنے میں مدد کی اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس بیچ اس کے سیل پر لگاتار کالز اور میسجز آ رہے تھے۔ شکیلا بیگم سے انتقام کے چکر میں میں 2 معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہا تھا کہ دونوں مجھ سے محبت کی قصوروار ٹھہری تھیں، مگر میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے میں اگر میری اولاد ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا ایک اور شہید جنم لے گا؟ نہیں، وہ سوچ کر لرز گیا۔ ثنا سے چھپی محبت ایک دم ابھر کر سامنے آئی تھی اور آنے والے بچے کے لیے ابھی سے دل میں محبت کے سوتے پھوٹنے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر پاس بیٹھی بالکل خاموش ثنا پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر جیب سے سیل نکال کر نمبر ملایا۔ پہلی بیل جاتے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ آداب، ٹھیک ہوں میں، میری بات سنو۔ آج جب میں تمہارے ساتھ مل کر اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لینے والا تھا تو اللہ نے مجھے ایسی خوشی دی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر میں یہ فیصلہ لیتا تو شاید بہت سے لوگوں کا گنہگار تو ٹھہرتا ہی خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ثنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، تمہارا گنہگار ہوں میں، کیونکہ تمہیں بیچ راہ میں لا کر چھوڑا ہے میں نے۔ شکر ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تم اپنے باپ کی مرضی سے شادی کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، پھر کچھ لمحے رک کر دوسری طرف کی بات سنی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے عائشہ، مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ محبت تو میں کل بھی اپنی بیوی سے کرتا تھا اور آج بھی اسی سے کرتا ہوں، بس کسی سے انتقام کا سودا دل و دماغ پر سوار تھا کہ نہ تو اس سے کبھی اظہار کر سکا، نہ تمہیں کبھی آگے بڑھنے سے روک سکا۔ اللہ نے مجھے اور گناہوں سے بچانا تھا، اسی لیے تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے روشنی کی ننھی سی کرن عطا کی ہے۔ عائشہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انتقام تو معاف کر دینا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی اس نے بچا لیا، ورنہ تمہارے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں سے کھیلنے چلا تھا میں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ ثنا کچھ دیر میں ہی ساری کہانی جان گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ابل پڑے۔ شہیر حسن اب بھی عائشہ سے معافی تلافی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس نے بات کرتے کرتے اس کے آنسو پوچھ کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ کافی دنوں سے ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ثنا بھی شاید اسی انتظار میں تھی، جو فوراً ہی اس کے کاندھے پر سر رکھ کر پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب زندگی کا سفر بہت حسین گزرنے والا تھا۔